बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी जमीयत तलबा के 75 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस्लामी जमीयत तलबा का क़याम पाकिस्तान के क़याम के साथ ही हो गया था। 75 साल मुकम्मल होने पर क़याम पाकिस्तान और नज़रिया पाकिस्तान के फ़रोग़ और नई नस्ल की किरदार साजी और आगाही के लिए इस्लामी जमीयत तलबा की तरफ से कुछ प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। सेमिनार्स का ऐलान किया गया है। ये प्रोग्राम्स आइंदा 3 माह तक जारी रहेंगे। इस ज़िम्न में असातिज़ा इकराम तलबा को हर हफ्ते एक नए स्लोगन के साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम और सेमिनार्स और आगाही तकरीबात तरतीब दी जाएंगी, जो दिसंबर तक मारूफ माहिर तालीम रहनुमा तलबा की रहनुमाई करेंगे। इस हवाले से जमीयत की तरफ से अपने ऑफिस इचरा में पाकिस्तान मीडिया राइटर्स क्लब को भी मदऊ किया गया था। वहां जाने वालों में चेयरमैन इफ्तिखार खान, फजल हुसैन आवान, अकील अंजम आवान, नदीम नज़र, इकबाल कम्बोह, अंजम शहजाद, फजल अब्बास, मोहम्मद अमार खान, शहजादा रोशन गिलानी, RD मिडा और उस्मान हैदर शामिल थे। ताहिर दुरानी जो पाकिस्तान मीडिया राइटर्स क्लब के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो नासाज़ी तिबा के बायस शरीक ना हो सके। वो ऐसे मौक़े पर तकरीब की रूह रवां होते हैं। उनकी शिद्दत से कमी महसूस की गई। नदीम नज़र अपने मुनफरद अंदाज में नज़र आए। वो कहते हैं कि मेरे 2 ही शौक़ हैं, उम्दा लिबास और ट्रैवलिंग टूरिज़म। ऑफिस में ब्रीफिंग खूबरू नौजवान इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के नाज़िम आला शकील अहमद ने दी। वो मानसहरा पारस के रहने वाले हैं। इस मौके पर मरकज़ी सेक्रेटरी असद कुरैशी, मरकज़ी शोबा इतलात अदील चौधरी भी मौजूद थे। इन लोगों की तरफ से मीडिया ब्रीफिंग के ज़बरदस्त इंतज़ाम किए गए थे। शकील अहमद ने जमीयत के अगराज़ व मकासद 75 साल कारकर्दगी पर रोशनी डाली और वहाँ मौजूद सहाफ़ियों के सवालात के तफसीली जवाब दिए। इससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। हमारे साथ गुफ्तगू में शकील अहमद साहब ने जो कुछ कहा, मुलाहिज़ा कीजिए। पाकिस्तान का ये जो तालिब इल्म है, ये हकीकी मानों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये तालीम से फरागत के बाद इसने पाकिस्तान की भाग दौड़ संभालनी है, इस सोसाइटी की भी भाग दौड़ संभालनी है। तो इसको अगर मकसद ज़िंदगी से आशनाई मिलेगी, इसको रहनुमाई मिलेगी, ये अपने हकूक़ और फ़राइज़ से आगाह होगा, तो उसके नतीजे में हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी सुनहरा और चमकदार और रोशन होगा। और तालीम का फ़रीज़ा तो तालीमी इदारे सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जमीयत ने अपने लिए तरबियत का महाज को चुना और फिर इन 75 सालों में तालीम के लिए, तालिब इल्म के लिए, तालीमी इदारे के लिए इसकी जो है वो लातादाद कुर्बानियाँ भी हैं और एक लाजवाब जद्दोजहद भी है। तो हम उन्हीं कंट्रीब्यूशंस को और इस अभी तकमील बाकी है कि पैगाम को लेके हम अपनी इस मुहिम के तहत पाकिस्तान के तालीमी इदारों में और कस्बों में और शहरों में तालिब इल्म के पास जाएंगे और उन्हें हकीकी मानों में पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तामीरी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने की तरफ आमादा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें एक सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ ज़्यादा इदारे प्राइवेट हैं, तो वहाँ तो जमीयत नहीं है, तो हम वहाँ कैसे तरबियत पूरी करेंगे? हम तो गवर्नमेंट के, यानी आपके गवर्नमेंट के ही अंदर एक आपका है सारा सेटअप जो भी है, तो वो तो आप कर लेंगे, लेकिन प्राइवेट इदारों में कैसे जाएंगे? जी, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। प्राइवेट तालीमी इदारों का चूँकि बेसिक पर्पज़ वो कमर्शियल होता है, तो वो किसी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को या ग्रुप को अलाउ नहीं करते कि वो उनके जो मकासद हैं या तालीमी इदारा है उसको स्टेक पे लगाएं, और वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी मतलूब होता है उन्हें। तो जमीयत उसके लिए ये कर रही है कि हमारी यानी कुछ सोसाइटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ तो वहाँ मुमकिन नहीं है, लेकिन जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, कैरियर गाइडेंस हो गई, टैलेंट अवार्ड हो गया, कोई सीरत कॉन्फ्रेंस हो गई, कोई इस्तेहकाम पाकिस्तान सेमिनार हो गया, तो वो वहाँ पर मुनक्किद करती है। उसके मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं। फिर उसके साथ हम शहरों की सतह पर बड़े नौइयत के फेस्टिवल्स और मेगा टैलेंट अवार्ड और एक्सपोज करते हैं। तो उसमें फिर हम शहर भर के जितने प्राइवेट तालीमी इदारे होते हैं उनको भी मदऊ करते हैं, और जब वहाँ आते हैं तो उन्हें अपना पैगाम भी देते हैं, अपना लिटरेचर भी देते हैं। और फिर जो राब्ता तलबा मुहिम होती है हमारी, तो उसमें हम प्राइवेट तालीमी इदारों को अप्रोच करते हैं, अपना मैसेज उन्हें कन्वे करने की कोशिश करते हैं। जहाँ हमें इजाज़त नहीं मिलती, कुछ एलीट क्लास है या उस तरह की है,
اس کے لیے ہم الگ سے لٹریچر کو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو جاری و ساری رہتا ہے. اچھا مطلب پرائیویٹ اداروں میں جو طالب علم پڑھ رہے ہیں ان کی طرف سے آپ کو یعنی جو مثبت کتنا ملتا ہے ریئیکشن؟ یعنی دیکھیں انٹریکشن پر بیس کرتا ہے. اگر ہم انہیں اپنی بات سمجھا پاتے ہیں, ہم ان تک پہنچ پاتے ہیں, تو ان کا رسپانس تو بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان سے مستقل رابطہ رہے. جن تعلیمی یونٹس کے اندر ہم موجود ہیں رہائشی سیٹ اپ کے اندر, تو وہاں ہمارا طالب علم سے مستقل رابطہ رہتا ہے کہ جو ہماری سرگرمیوں میں بھی آتا ہے, جو ہمارا لٹریچر بھی پڑھتا ہے, جو ہمارے ساتھ کمپینز میں شامل بھی ہوتا ہے. پرائیویٹ کا یہ ایشو ہے کہ وہ ایک ایونٹ میں تو آ جاتے ہیں, ہمارا میسج بھی سن لیتے ہیں اور ہماری شیلڈ بھی لے جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر ان سے رابطے کا سلسلہ ہوتا ہے. تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا ریزیڈینشیل کام ہے, ہمارے کام دو حصوں میں تقسیم ہے, ایک تعلیمی اداروں کے اندر اور ایک رہائشی علاقوں کے اندر. تو پھر ہم انہیں رہائشی جو ہمارے کلسٹرز ہوتے ہیں, یونٹس ہوتے ہیں, پاکٹس ہوتے ہیں, وہاں پر انہیں انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, یہ جو انتظامیہ ہے پرائیویٹ اداروں کی یا کوئی بھی, وہ منمانی کرنے سے باز نہیں آتے اور اپنی جو نا وہ ٹھونستے ہیں اپنی. جی ہاں, تو اس حوالے سے آپ لوگ کیسے ان کو ایکچولی کہیں بھی اگر تعلیمی ایشو ہوتا ہے تو ریزسٹ وہاں کا طالب علم کرتا ہے. نہیں ہم تو سنیے, کر ہی نہیں سکتا. میں آپ سے مثال سے سمجھا رہا ہوں, پبلک سے آ رہا ہوں. اچھا, تو پبلک سیکٹر کے اندر کسی یونیورسٹی میں ایشو ہوتا ہے تو ہم لیڈ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ آتا ہے. پرائیویٹ کا یہ ایشو ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ ان کے خلاف آئے گا تو وہ اسٹوڈنٹ کو تعلیمی ادارے سے نکال دیں گے. وہاں طالب علم کے مفاد بھی اساتذہ اور تعلیمی ادارے کی انتظامیہ سے وابستہ ہیں, اور تعلیمی ادارے کی انتظامیہ کے مفاد بھی طالب علم سے وابستہ ہیں. اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے کہ جو یعنی یہاں پر جتنی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, لیڈز ہے, UMT ہے, دیگر ہیں, کہ ان کی بھائی فیسز کیا ہیں, ان کا کرائٹیریا کیا ہے, ان کا یعنی اسکیجول کیا ہے. ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے. تو ہم بھی وہاں پہ موجود نہیں ہیں اور وہاں کے اپنا طالب علم اٹھ نہیں سکتا ان کے خلاف. تو ہمارا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے لیے بھی کوئی سینٹرلائز جس طرح HEC وغیرہ ہے, تو اس طرح کی ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے کہ جو ان کے اوپر قواعد و ضوابط کا اطلاق کر سکے. لیکن بدقسمتی سے یہ اب تک اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا. دیکھیں کہ لاہور بورڈ کا 43.37 رزلٹ رہا ہے 9th کا نا. اچھا, کورونا میں جو اتنا انہوں نے لگایا 1100 نمبر, جی, اب آ کے وہ ایسے ٹوکے چلائے ہیں. یہ بچہ بیٹا یہ 480 460 اس کے نمبر آنے چاہیے تھے, اتنے کا پیپر دیا تھا, 391 نمبر دیے. اب بتائیں یہ کتنا زور لگائے گا میٹرک میں کہ پھر آگے ایک چیز کہ اچھی یونیورسٹی میں جائے یا اچھے کالج میں جائے, پھر آگے ایک اور ایک ہرڈل ہوتی ہے MCAT ECAT, یہ اور سبے جو نا اسکول کے ساتھ ہیں. تو میں ان دونوں چیزوں سے بادر کیا ہوں. میرے پہلے بچے وہ بھی اسی بادر کیے ہیں, 3 نمبر سے ECAT میں اڑا دیا, MCAT میں اڑا دیا. اور یہ 9th میں یہ اس کے ساتھ کہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا میں کسی نے کوئی ایسی چیز نہیں لگائی کہ دیکھیں جی میرے بچے کے کتنے اچھے نمبر آئے. ہر شعبہ ہے زندگی ہے اور اس کو چلانے والے لوگ اتنے بحث ہو چکے ہیں کہ ان کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی. تو یہ جو آپ ایشو بتا رہے ہیں مجھے اس کا بہرحال علم نہیں ہے, تو ہمارے جو لاہور کے ناظم ہیں اس سے ہم ڈسکس کرتے ہیں. اچھا, آپ نے یہ کہا کہ 70 سے جب سے پاکستان کے 75 جمعیت کا قیام بھی ہو گیا تھا, تو اس کے قیام کے بعد سے اب تک جو آپ نے بڑے بڑے کام جمعیت نے کیے ہیں وہ بتا سکتے ہیں؟ یہ سب سے بنیادی کام جو اسلامی جمعیت طلبہ کا ہے وہ تو انسان سازی ہے, یعنی انسانوں کی سیرت کی تعمیر ہے. دعوت دین کا بنیادی کام وہ ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تعلیمی دنیا کے اندر جب یونین کا دور تھا تو یونین کے دور میں جہاں ہمیں موقع ملا ہم نے طلبہ کی خدمت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, ریسرچ انسٹیٹیوٹس کے حوالے سے, تعلیمی اداروں کے اندر مساجد کے قیام کے حوالے سے, اس حوالے سے ہم نے اپنی کوششیں کی. اچھا, جب 1971 کے اندر بنگلہ دیش کی سپریشن ہوئی ہم سے, تو اس میں یعنی جو آج بھی اس کے اوپر یعنی پانی پھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ کہہ کر کہ ہم نے پاکستان فوج کے ساتھ مل کر وہاں قتل عام کیا. ایسا ہرگز نہیں تھا. یعنی ہمارے وہ والنٹیئرز تھے کہ جنہوں نے
پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے 10,000 کی تعداد میں اپنی جانیں قربان کی. پھر ہماری فوج وہاں پہ ہتھیار ڈال کے آ گئی اور وہ جو لوگ تھے وہ آج تک پھانسیوں پر جھول رہے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آپ آ جائیں ملک کے اندر کوئی بھی اس طرح کا ڈیزاسٹر، کوئی بھی ایسا موقع آیا یا پاکستان کے تعلیمی نظام کے حوالے سے، چاہے وہ بورڈ آف گورنر کی نامنظوری ہو، چاہے وہ HEC کے اقدامات ہوں، چاہے وہ فیسوں میں اضافہ ہو، تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو سٹل کنٹینیو ہیں اب بھی. اور بنیادی کام چونکہ ہمارا طالب علم تک ہوتا ہے، تو طالب علم کو تیار کرنا اور اس کو معاشرے میں ایک کارآمد فرد بنانا، یہ ہمارا بنیادی فوکس ہے. تو ہم سے نکلنے والے لوگ چاہے وہ پالیٹکس کے اندر گئے ہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی میں گئے ہیں، جوڈیشری میں گئے ہیں، بیوروکریسی میں گئے ہیں، تو ان کا ایک نام اور مقام آج بھی ہے. اچھا، جماعت میں کچھ جماعت کی طرف سے کوئی اپنے ادارے بھی بنائے گئے ہیں جس میں فیسیں وغیرہ نہیں ہیں، تعلیمی ادارے؟ جماعت کے تو پورے یعنی فاؤنڈیشنز ہیں نا، جیسے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ ہے، جیسے الخدمت کے آغوش سینٹرز ہیں. اچھا، اس طرح کے مختلف شہروں کے اندر مختلف ناموں سے ادارے ہیں کہ جن میں جو بچہ یتیم ہوتا ہے اس کی تعلیم بالکل مفت ہوتی ہے، جو مسکین ہوتا ہے اس کا وہ زکوٰۃ اور اس سسٹم سے کرتے ہیں. کچھ فیصد جو حصہ ہوتا ہے وہ خود طالب علم سے لیتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں. اور آغوش سینٹرز ہوں، تعلیمی ادارے ہوں، مدارس ہوں، پورا ایک نظام ہے کہ جو جماعت نے قائم کیا ہے تعلیم کی. اچھا سر، اس میں ایک بات، ایک تو پرائیویٹ کی میں نے بات کی، دوسری ہم پنجاب یونیورسٹی کی بات کر لیتے ہیں. اس میں آپ کردار سازی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کردار سازی کر رہے ہیں اپنے طالب علم کی، نوجوانوں کی. تو وہاں پہ جو دوسرے گروپ ہوتے ہیں جیسے MSF ہے اور بلوچ تنظیمیں ہیں، تو کیا ان تک آپ کا پیغام نہیں پہنچتا؟ کیونکہ وہ ہر معاملے میں آپ کچھ بھی کرتے ہیں وہ آگے سے ریسسٹ کرتے ہیں. اس بارے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، پنجاب یونیورسٹی کا معاملہ پورے ملک سے مختلف ہے، اور پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے ہمیشہ جمعیت کا ایک منفی تاثر سوسائٹی کے اندر پایا بھی جاتا ہے، اور اس کے پس پردہ محرکات بھی ہیں، بہت سی چیزیں بھی ہیں. اب وہاں پہ اندر جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ جو جمعیت کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے، اگر جمعیت استعمال نہیں ہوتی تو وہ اس کے مخالف قوتوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. ڈاکٹر کامران مجاہد صاحب جو تھے، ان کے دور میں بلوچ اسٹوڈنٹس کا میرٹ سے ہٹ کے داخلے ہوئے، انہیں ہاسٹلز دیے گئے، انہیں پیسے دیے گئے، یعنی یہ اب آن دا ریکارڈ ہے. تو ان کا واحد مقصد بھی جمعیت کو تعلیمی ادارے سے ختم کرنا، ان سے کنفرنٹریشن بنانا، وہ ساری چیزیں اس وقت سے شروع ہوئیں اور آج تک جاری و ساری ہیں. ہم ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں. اب اسلامی جمعیت طلبہ میں بلوچ بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، پختون بھی ہیں، کہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن مسلک کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر گروہ بنانا، پھر اس گروہ کو جو ہے وہ محاذرائی کرانا طلبہ تنظیم کے ساتھ، تو یہ مجموعی جو ملک ہے اس کی سالمیت اور اس کے استحکام اور اس کے امن کے بھی بہرحال خلاف ہے. تو ہم تو ابھی بھی ان بلوچ بھائیوں کے علاقوں میں، وہ یہاں سے ہم سے جھگڑے کر رہے تھے، ہم یہاں سے ٹرک سامان کے بھر کے اور پیسے لے کے ان کے علاقوں میں گئے ہیں اور وہاں جو سیلاب سے متاثرہ لوگ تھے انہیں تقسیم کر کے آئے ہیں. اپنے اینڈ پہ ہماری پریارٹی کبھی بھی یہ نہیں رہی کہ ہم جھگڑا کریں اور تعلیمی ماحول کو خراب کریں. تعلیمی ماحول جتنا پرامن ہوگا، اسموتھ ہوگا، اتنا ہم بہتر طریقے سے اپنا کام کر سکیں گے. اور جتنا اس کے اندر کھچاؤ کا ماحول ہوگا، جھگڑے کی فضا ہوگی، تو ہم اپنی تعمیری سرگرمیوں کو چھوڑ کے جھگڑے کے محاذ پہ ہی بیٹھے رہیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر پنجاب کونسل ہے تو اس میں بھی آؤٹ سائڈر ہیں، اور پیلم ہے تو اس کے اندر بھی آؤٹ سائڈر ہیں. عام جو تعلیمی ادارے کا طالب علم ہے، نہ تو وہ جھگڑنا چاہتا ہے اور نہ اس کی اس میں دلچسپی ہے، لیکن وہ قومیت کے جذبات اور علاقائی جو منافرت ہوتی ہے اس کی بنیاد پر ان کے جذبات کو ابھارنا اور پھر مد مقابل کھڑا کر دینا، یہ وہاں کی سیاست ہے کہ جس کی جڑیں بہت گہری ہیں. تو ہم تو مستقل کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کو سارٹ آؤٹ کیا جائے، ان کے ساتھ بھی بیٹھا جائے، لیکن جو مخالف گروہ ہے وہ اس چیز پر آمادہ نہیں ہے. وہ کہیں بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ جھگڑا کرنے کا. کردار سازی بھی آپ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ آپ طالب علم جو ہیں، نوجوان جو ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے آج تک کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا باقاعدہ ایک شعبہ ہوتا ہے، شعبہ امداد طلبہ. شعبہ امداد طلبہ کے تحت ہر تعلیمی ادارے میں ہم مستحق اور ایسے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے جو کمپیٹنٹ ہوں لیکن غریب ہوں، مسکین ہوں، ان کی ہم ڈائریکٹ فیس کے حوالے سے ان کی فیس کی ادائیگی کا کام کرتے ہیں.
اس کے علاوہ ہم جو ہے میٹرک اور انٹر کے طلبہ کے لیے جو پسماندہ ہمارے علاقے ہیں، گلگت بلتستان ہے، انٹیریئر سندھ ہے، ساؤتھ پنجاب ہے، پھر بلوچستان پورا ہے، ان کے لیے ہم سماہی اور سرمائی کیمپ کرتے ہیں، جن میں 2 ماہ ان کو لا کے رکھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی ٹیوشن، ان کی کلاسز، ان کی ایگزامز کی پریپریشن، یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں۔ اچھا، پھر تعلیمی رہنمائی کسی طالب علم کو کسی ادارے میں ضرورت ہے، اس کے داخلے کا ایشو ہے، اس کے ہاسٹل کا ایشو ہے، وہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں۔ تو ایسی لاتعداد سرگرمیاں ہیں کہ جو ویلفیئر سے متعلق ہیں، طالب علم کی اور جمعیت اس کو کر رہی ہے۔ اچھا، پہلے کتاب میلہ کرتے تھے جی، تو اب کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل بند ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں نہیں ہو سکا، لیکن باقی ملک کی جامعات کے اندر وہ کنٹینیوسلی ہر ماہ ہو رہا ہے، ہر سال ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہوئی کہ پنجاب یونیورسٹی نہ کر سکے؟ شاید انتظامیہ کی کوئی اجازت کا مسئلہ ہے، یا انتظامیہ نے کہا کہ ہم خود کر رہے ہیں، تو جمعیت نے کہا کہ چلیں آپ خود کیجئے، تو نہ وہ کر سکے اور نہ پھر ہم کر سکے۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ فرسٹ آف آل تو آپ لوگوں نے بلایا یہاں پہ۔ دوسرا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی ویلفیئر آج کے دور میں صرف یہی ہے کہ آپ اسے اسکلز دے دیں یا اسے اس قابل بنا دیں کہ جب وہ فیلڈ میں نکلے تو کام کر سکے۔ ہم کیونکہ سب میڈیا سے ہمارا تعلق ہے، تو میں نے بہت کلوزلی دیکھا ہے کہ جو جہاں گورنمنٹ کالجز میں میتھس کو پڑھایا جا رہا ہے، وہاں پہ اسٹوڈیو نہیں ہے، وہاں پہ ریڈیو نہیں ہے، وہاں پہ سیمینار ہال اگر ہے تو وہ بند ہے، 6 ماہ کا سیمسٹر گزر جاتا ہے، وہاں پہ کوئی سیمینار، کوئی پینل ڈسکشن، کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اور جب کبھی پرنسپل صاحب کو پرپوز کیا جاتا ہے کسی بھی طرف سے کہ ہم کرتے ہیں، تو وہاں پہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جمعیت کی طرف سے ریلکٹنسی ہے، روکا جاتا ہے، چیزیں نہیں ہو پاتی۔ تو میری ایک سجیشن ہے پوری اسلامی جمعیت طلباء کے لیے اسد قریشی صاحب کی موجودگی میں، کہ آپ کچھ ایسا کریں جب چھوٹی موٹا کوئی ایشو ہوتا ہے، کبھی تنظیم کے اوپر کوئی پریشر آتا ہے یا کوئی معاملہ آتا ہے، تو آپ ایک چوک بند کرتے ہیں بڑے زبردست طریقے سے، اور پورے لاہور کو پتہ چلتا ہے کوئی کام ہوا ہے، اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ ویری نائس۔ ایک کوئی دھرنا اس طرح کا دیں جو گورنمنٹ کالجز میں لیبس کے قیام کے اوپر ہو، اور اس کی پہلی صف میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں گا، اکیلا نہیں، اپنی ساری بریگیڈ کے ساتھ، اپنے سارے دوستوں کے ساتھ، اپنے جو ایکٹیوسٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور یہ جو صحافی حضرات ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں، یہ اس موضوع پہ بات کریں، کیونکہ آپ کمپیریزن کر لیں، یہاں پہ بہت آسان ہے کسی پرائیویٹ یونیورسٹی کے اوپر کوسچن ریز کرنا، از ویری ایزی، لیکن آپ پرائیویٹ یونیورسٹی کے بچے کا کمپیریزن گورنمنٹ کالج سے نکلنے والے بچے کے ساتھ تو کریں، دونوں کو کسی ایک فورم پہ بٹھائے تو صحیح کہ دونوں کی کیپیسٹی بلڈنگ میں کتنا فرق ہے۔ اگر وہ 5, 7 لاکھ 8 لاکھ لیتے ہیں تو بچے کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرتے ہیں، ایکسپوجر بھی دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہم نے بدقسمتی کے ساتھ، یہ بڑا مشکل ہے یہ کہنا لیکن مجھے کہنا پڑے گا، ہم نے ہمارے پریکٹیکل ترین دین کو جو ہے نا وہ صرف ثواب میں انٹر کر دیا، ٹھیک ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ تربیتی پروگرام جو ہے وہ مذہبی پروگرام ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے، الحمدللہ وہ بہتر ہے، لیکن اب پچھلے 6 ماہ کی اگر 75 سال پورے ہو رہے ہیں اسلامی جمعیت، تو پچھلے سال کی رپورٹ اسلامی جمعیت طلباء جاری کرے کہ پریکٹیکل شعبوں کے اندر کتنے سیمینارز، کتنی پینل ڈسکشنز اور کتنی کانفرنسز جو ہے وہ پریکٹیکل ٹاپکس کے اوپر ہوئی ہیں۔ آج کا دور ای کامرس ہے، آج کا دور آن لائن سیلنگ ہے، آج کا دور ڈالر یورو میں ارن کرنے کا ہے۔ گورنمنٹ کالجز کے بچے وہاں کہاں فال کرتے ہیں؟ اور اگر فرض کریں، یہاں پہ یہ بات بھی بہت ہوئی کہ جی دوسری پارٹیز کی طرف سے اختلاف ہے، دوسری پارٹیز کی طرف سے ڈیفینیٹلی اختلاف ہوگا۔ اسلامی جمعیت طلباء مجھے لگتا ہے سب سے بڑی تنظیم ہے، یہ سب مل کے، میرا بھی اس میں کوئی تھوڑا بہت جو حصہ وہ ڈال کے یہ اناؤنس کریں کہ اتنا فنڈ لیب کے لیے ہم مختص کر رہے ہیں، باقی ساری تنظیمیں بھی رکھیں، تو لیٹس ڈو فار دا اسٹوڈنٹ، اور اس میں جو حصہ میرا ہوگا وہ مجھے آپ میسج کر دیں گے تو وہ میں کوشش کروں گا وہ لے کے پہنچ جاؤں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ویلفیئر جو موجودہ ہے نا وہ اسکل بیسڈ ہے، اس کے اوپر سوسائٹی کے سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر جتنے یہاں پہ سینئرز بیٹھے ہوئے، ندیم نظر صاحب سے اچھا کوئی انٹرویو نہیں کر سکتا، تو آپ ان سے ہی پوچھ لیں کہ گورنمنٹ کالجز نے کتنی دفعہ انہیں بلایا کہ آگے ہمارے بچوں کو یہ سکھائیں کہ مضمون نگاری کیا ہوتی ہے، انٹرویو کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ وہ کمیاں کوتاہیاں ہیں جو میں نے اپنی بہاف پہ بہت دفعہ کوشش کر کے دیکھ لیا، لیکن ریلیکٹنسیز آتی ہیں، کرنے نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کمی کوتاہی ہے میں نے جو پراپرلی نوٹ کی ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ کا کوئی پلان ہے فیوچر میں تو وہ بھی سامنے رکھیں، اور اگر فرض کریں نہیں ہے تو اسے شامل کر لیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہی اسٹوڈنٹ ویلفیئر۔ ٹھیک ہے، آپ کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ ڈیبیٹیبل ہیں، لیکن اس میں ہم نہیں جاتے۔ جو ہم سے متعلقہ آپ نے بات کی، ہم صرف اسی پہ رہتے ہیں
کہ یہ جو جامعہ پنجاب ہو یا لاہور کے کالجز ہوں، جو زیادہ ہم پہ دھرنوں اور مظاہروں اور جلسے اور جلوس کی بات آتی ہے، تو ان میں بیشتر جو ہوتے ہیں وہ اس تعلیمی ادارے کے مسائل سے متعلقہ ہوتے ہیں، چاہے وہ لیب کا مسئلہ ہے یا ہاسٹل کا مسئلہ ہے یا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے۔ ابھی 2-4 دن میں وہاں پھر ایک وی سی ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے یہ لوگ جا رہے ہیں کہ جس میں ہاسٹلز اور لیبس اس نوعیت کے ایشوز ہیں۔ ابھی ریسنٹلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو پشاور کیمپس ہمارا ہے، ایک بڑا پاکٹ ہے کہ جس کے اندر 5 یونیورسٹیز ہیں۔ سب سے پچھلے کوئی 15 دن سے وہاں مطالباتی کیمپین اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میڈیکل کالج کے ایشو، خیبر میڈیکل کالج کے انہوں نے حل کرائے ہیں، پھر پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے بلا کے ان کے اس حوالے سے مطالبات منظور کیے ہیں۔ اس کے بعد ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور۔ تو اب یعنی یہ چیز گنوانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن بنیادی جو ہمارا ساری انرجی لگ رہی ہوتی ہے تعلیمی اداروں کے اندر، وہ ان مسائل کو حل کروانے کے لیے ہی لگ رہی ہوتی ہے۔ آپ نے دوسری ایک بات کی کہ لیب کی ڈیولپمنٹ کے لیے یا اسٹوڈیو کے قیام کے لیے جمعیت آگے بڑھے اور اپنا حصہ رکھے اور ہم بھی اس کے ساتھ ہوں گے اور وہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ جمعیت آگے بڑھے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرے اور ان سے یہ کام کروائے کہ بھئی یہاں پر لیب کو ڈیولپ کیا جائے، یہاں پہ اسٹوڈیو کو بنایا جائے، یہاں پہ ٹرانسپورٹ کی سہولت مہیا کی جائے، کیونکہ کسی طلبہ تنظیم کے یا کسی گروہ کا یا پبلک کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ سرکاری جو ادارے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرے جا کے۔ ان کے پاس فنڈز بھی ہیں، ان کے پاس اختیارات بھی ہیں، ان سے لگوانا اور وہاں پر موجود پہلے سے جو بھی کرپشن ہے یا چیزیں بدعنوانی اس کو ختم کرنا، یہ بنیادی طور پر اسٹیک ہولڈرز کا کام ہے۔ تیسری بات آپ نے جو کہ سیمینارز وغیرہ سے متعلق، تو بڑی جو جامعات ہیں ہمارے یا پاکٹس ہیں، کہیں کمزوری رہتی ہے، لیکن جو بھی شعبہ ہوتا ہے، اگر اکنامکس ہے تو اکنامکس کے جو ماہرین ہیں ان کو بلا کے وہاں سے بات کرانا اسٹوڈنٹس کے لیے۔ مقابلہ مضمون نویسی کی آپ نے بات کی تو وہ ہمارے ہر ایکسپو فیسٹیول کا حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، کامرس ہے تو ای کامرس فیوچر یہاں ایک ایجنسی ہے، اس کے اشتراک سے ہم مختلف تعلیمی اداروں میں سیشن کرا رہے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ سیشن کرا سکتے ہیں، سکلز سکھانا اور اس میں ان کو اس قابل بنانا کہ وہ انٹرپرینور بن جائیں یا جا کے کچھ اس کا، تو وہ ایک پورا اس کے لیے ایک الگ سے وہ چاہیے۔ ہمارا تو ملٹی ڈائمینشنل کام ہے۔ باقی آپ نے جو دیگر کچھ باتیں کی ہیں جامعہ پنجاب کے حوالے سے، وہاں کے آپ نے اسٹوڈیو کی بات کی یا یہ کی کہ وہاں جامعہ پنجاب نہیں، میں گورنمنٹ کالجز کی گورنمنٹ کالجز، سائنس کالج ہو گیا، ایم اے او کالج، اس طرح کے جو کالجز ہیں ٹھیک ہے، وہاں پہ بہت کمی کوتاہی ہے۔ جہاں پہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں تو وہاں اس حوالے سے آپ کا جو بھی پلان ہے، جو بھی آئیڈیا ہے، جو بھی پروجیکٹ ہے، آپ انشاءاللہ شیئر کریں، اسلامی جمعیت طلبہ آپ کے لیے آرگنائز کرے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی جیسے ہمارے جو لاہور کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سم ٹائم رہ جاتے ہیں، اور ہمارے جو دوسرے علاقے ہیں جنوبی پنجاب کے یہاں کے، وہاں پہ بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، لیکن وہاں کا سارا بچہ یہاں پہ آ جاتا ہے، تو یہ کیا سسٹم ہے؟ کوٹا رکھا ہوتا ہے یا کیا کیا ہوتا ہے؟ نہیں، جامعہ پنجاب میں تو اوپن میرٹ بھی ہے اور کوٹا بھی ہے، لیکن زیادہ سیٹس تو ظاہر اوپن میرٹ کی ہیں، تو یہ باہر سے سارے پھر بچے آتے ہیں اور یہاں کے رہ جاتے ہیں۔ یہ تحقیق طلب ہے کہ یہاں کے کیوں رہ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ کہا کہ ہم مل کے وہاں پہ لیبس کام کر سکتے ہیں، جی جی، تو جہاں پہ گورنمنٹ فیل ہو جاتی ہے یا مجبور ہو جاتی ہے، وہاں پہ اگر ہم گورنمنٹ کو کچھ دے پاتے ہیں تو اس میں کیا ذائقہ ہے؟ جیسے کہ ابھی دیکھیے سیلاب ہے نا، گورنمنٹ فنڈ کے لیے میسج کر لیا آپ 10 روپے ہمیں دیں، ایسا ہی ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر تعلیمی ضروریات پوری کرنے کے لیے جمعیت باقی لوگوں کو ملا کے، ان کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں، باقی لوگوں کو ملا کے اگر وہاں پہ کوئی لیب یا اس طرح کی چیزیں اگر کرتی ہے، جدت لے کے آتی ہے، منہاج یونیورسٹی میں ہر سبجیکٹ کی لیب ہے۔ نہیں، اس میں سہولیات کا بھی مسئلہ ہے۔ دوسرا پرائیویٹ یہ جو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں، وہاں تو اب بھی یعنی اسٹوڈنٹ کی پہلی پریارٹی رہتی ہے، کسی نہ کسی دائرے میں پھر بھی اسٹوڈنٹ پبلک سیکٹر کی طرف جاتا ہے، چاہے وہ اکانومی اس کے بنیادوں پہ ہے یا سہل پسندی آپ کہہ لیں یا جو بھی، تو اس کے بعد پھر وہ پرائیویٹ، چونکہ وہ کاسٹلی بھی ہوتا ہے، ایکسپینسو ہوتا ہے۔ آپ نے جو بات کی اس میں بالکل کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن میں کیپیسٹی کی بات کر رہا ہوں کہ کسی طلبہ تنظیم کی یا انڈیویجول پرسنل کیپیسٹی میں کسی فرد کی اتنی وہ، دیکھیں ایک نام ہے یس، تعلیمی میدان میں ایک واحد تنظیم ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کر رہی ہے،
تو آپ لوگوں کو اس کا بیڑا اٹھانا چاہیے نا کہ ہم کچھ چینج لے کے آئیں, کچھ بہتری لے کے آئیں. مزید خالی ایڈمیشن کروانا, فیسیں بھرنا, یہ تو اب نہیں چل گیا. ایسا ہی ہے. اب کچھ بہتر, مزید بہتری کی طرف آنا چاہیے نا. میں نے جو بات کی کیپیسٹی کی, تو جہاں ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے وہاں ہم یعنی ہمارے اپنے جو ادارے ہیں, الخدمت فاؤنڈیشن آپ کہہ لیں, ہیلپنگ ہینڈ کہہ لیں, مسلم ایڈ کہہ لیں, ہم ان کے تعاون سے ویلفیئر کی جتنی ضروریات ہیں وہ تو پورا کرتے ہیں, لیکن لیب ایکوپمنٹس, اس کی ڈیولپمنٹ اور دیگر جو سبجیکٹس ہیں ان سے متعلقہ پریکٹیکل کے لیے جو ٹولز ریکوائر ہوتے ہیں اس پہ بہرحال یعنی ہم نے کام نہیں کیا ہے. لیکن آپ کی تجویز بہت اچھی ہے, بہت اچھی تجویز ہے, اس پہ سوچا جا سکتا ہے. اچھا, ایک میں یہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی جو یہ اتنی ٹیم ورک ہے پورے پاکستان میں, ظاہر بات ہے 75 ایئر سے آپ, تو یہ فنڈس کہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں؟ جو آپ فیسیں وغیرہ دیتے ہیں, بھرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر کا کام کرتے ہیں, وہ کہاں سے؟ ڈونیشنز ہوتے ہیں. ایک تو ہمارا سب سے بڑا ڈونیشن کا جو سورس ہے وہ ہمارے ایکس ممبرز ہیں, ہمارے ایلومنائی ہیں. ہمارے جو ایلومنائی ہیں ان کے ہر شہر کی سطح پہ, ہر صوبے کی سطح پہ اور انٹرنیشنلی ہر ملک کی سطح پہ باقاعدہ فورمز ہیں کہ جو ہماری مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر ماہ اپنی جو کمائی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اپنی استطاعت کے مطابق دیتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا جو ڈونیشن کا سورس ہے وہ یہی ہے. اس کے ماہ سے وہ ہمارے جو ایونٹس ہوتے ہیں بڑے یعنی اس نوعیت کے, تو وہ پھر اسپانسرشپس اس میں میٹر کرتی ہیں. جیسے سی لاہور ہوتا ہے تو بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں ملٹی نیشنل اور نیشنل, اس میں پھر ان کا کردار ہوتا ہے, ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے تو ہمارا وہ ایونٹ ہو جائے. اچھا, میری تجویز یہ ہے کہ آپ دیکھیں اتنا 75 ایئرس کا آپ کا سفر کمپلیٹ ہوا, تو اس کے اوپر آپ نے ایک پریس کانفرنس بلائی, وہاں پہ لوگ کل جو ہے اخبارات میں یا چینل میں ایک دن کے لیے آپ کو جی ہاں چھوٹی خبریں چھپیں گی اس کی, مجھے جیسے پتا ہے, تو آپ اس کے اوپر پوری ایک تفصیلی رپورٹ, جیسے انہوں نے بولا کہ آپ ایک اپنی کارکردگی کی ایک رپورٹ جو ہے سپلیمنٹ کی صورت میں, کیونکہ ہر تنظیم کا فنڈ ہوتا ہے, میڈیا کا فنڈ ہوتا ہے جس میں وہ سپلیمنٹ وغیرہ پیڈ, جی, تو آپ میڈیا میں سپلیمنٹ کیوں نہیں دیتے آپ اس کے حوالے سے؟ اس لیے تو جب بھی کوئی کسی گولڈن جوبلی آتی ہے یا سلور جوبلی آتی ہے, وہ تو جیسے پیپلز پارٹیاں اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور دوسری بھی ہیں. اس کے لیے ہم نے مختلف مدارج طے کیے ہیں, مراحل اپنے ایڈورٹیزمنٹ کمپین کے. اس میں جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بھی شامل ہے, لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی سے کمپیریزن تو وہ ممکن نہیں ہوگا. ہاں, بجٹ کا ایشو ہوتا ہے بنیادی طور پر, یعنی بجٹ کا ہی ایشو ہوتا ہے, لیکن جب کوئی خاص مہم آتی ہے تو اس میں پھر بجٹ, مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات جو ہے نا لوگوں تک تفصیلی پہنچ جائے. جی ٹھیک. اب جو خبر لگے گی وہ 10 لائنوں کی لگے گی, اس میں آپ کور نہیں کر سکتے. نہیں, مختلف مراحل, اپنی بات جو ہے وہ ان کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. جی, مختلف مراحل ہم نے طے کیے ہیں, جس میں فیچرز بھی ہیں, جس میں اسپیشل ایڈیشن بھی ہیں, جس میں کالمز بھی ہیں, ڈیجیٹل کمپین ہے پوری ایک. تو وہ یہ تو ابتدا تھی, تو وہ انشاءاللہ مختلف مراحل میں آگے بڑھے گی. اس پہ ہم خرچ بھی کریں گے. جی, اس میں ہم خرچ بھی, جی تو اس پہ ہم انویسٹ کریں گے انشاءاللہ. جی تشریحی رہ گی. میں سمجھتا ہوں بات ہو رہی تھی کیا میں پاکستان, نظریہ پاکستان کے مقاصد کے حوالے سے, اور میں سمجھتا ہوں یہ جو دور جا رہا ہے ہمارا, نئی نسل خاص طور پہ ان چیزوں سے کوسوں دور چلی گئی ہے, اور اس کی رہی صحیح کثر جو ہمارا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہ نکال رہا ہے, وہ جن معاملات میں الجھی ہوئی ہے جس سے وہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہے. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کی جائیں, ان کو ان کا مقصد حیات جو ہے وہ بتایا جائے. یہ جو بات آپ نے کی یہ تو بنیادی چیزیں ہیں, یہ تو لازماً ہی ہمارے ہر مہم کا حصہ رہتی ہیں. اس میں بھی ہم نے شامل رکھی ہیں. اس میں ایک پورا اشرا مصور پاکستان کے عنوان سے ہے, ایک قائد اعظم محمد علی جناح کے, ایک سید مودودی علیہ رحمہ کے ہے, اور بال کو بس اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے قومی شاعر ہیں. پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ ساری اسٹرگل, اور پھر ان کے حوالے سے جو کانسپائریسیز کریٹ کیے ہیں جان بوجھ کے کہ وہ سیکولر تھے اور وہ سیکولر پاکستان چاہتے تھے, تو اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ اور اس کے اوپر ایونٹس ایسا نیا عمل بنایا جائے, جی ان کو اس طرف بھی لایا جائے. میرا خیال ہے بہت ابھی ہمارے ٹین ایجرز کو ہمارے جو مشاہیر ہیں ان کے نام تک نہیں, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو اس پہ اور میڈیا میں ایک گیپ تھا. ہاں جی, جو اب کافی حد تک اس میں بہتری آئی.
لیکن ابھی پچھلے دنوں مودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برسی تھی, جی جی آپ لوگوں کی طرف سے کسی ایک بندے کا آرٹیکل نہیں مجھے موصول ہوا. ہاں آپ لوگوں کو یعنی کہ اس کے اوپر بھی کرنا جی چاہیے جی جو آپ کے بیسک ہے, آپ کے جو جنہوں نے یہ ساری بنیادیں رکھی ایسے ہی کے نظریات پہ آپ چل رہے ہیں, ان کی برسی کے اوپر کم از کم کچھ نہیں تو ایک آرٹیکل ہی ایگزیکٹلی آپ کی جمعیت کی طرف سے آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ اس گیپ کو کم کور تو ہوا ہے لیکن اس کو نہیں ختم کریں. انشاءاللہ یہ ان کی کوششیں ہیں کہ بہت زیادہ انہوں وہی نے میں کہہ رہا یہ ہوں لے کے ہیں دین بھائی, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دین بھائی لائے ہیں سامنے, انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں, لوگوں کو سامنے لائے ہیں. کافی اب ہمیں بھی بھجواتے بھی رہتے ہیں چیزیں, میں کبھی آیا نہیں تھا یہاں پہ, ہمیں لائے ہیں ہوتی نہیں, تو انہوں نے بلایا تو ہم آئے. کیونکہ یہ کوارڈینیشن ہے نا آپس میں, آپ جب میڈیا کے ذریعے تھرو لوگوں تک بات پہنچائیں گے تو وہ جلدی ان کو ویسے بھی یہ کافی کوششیں کرتے رہتے ہیں, اس طرح کی رابطہ رکھتے ہیں, ہم وہی فون کرتے ہیں. ہمیں بھی بہت اچھا لگا اور محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ پہلے سے کرنا چاہیے تھا, ملنا ملانا بیٹھنا. جی ہاں, ہمارا دوسرا اسپیل ہے جو جلیل بھائی نے یہ کوآرڈینیٹ کیا ہے. اچھا, اس میں ایک اور ہے کہ جو عام طور پر عام بندہ جمعیت کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جی جامعات میں کالجز میں غنڈہ گردی کرتے ہیں, یہ کرتے, اس پرسیپشن کو آپ نے کہاں تک دور کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ پرسیپشن اس پہ ہم نے جو ورکنگ شروع کی ہے, پہلے تو ہم اس کو ایسے یعنی درخور اعتنا نہیں سمجھتے تھے, لیکن 2010 سے ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے. یعنی اس کے بعد ہم نے اپنی کیمپینز جتنی بھی لائی ہیں وہ پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ لائی ہیں کہ یار نہیں, ہر معاملے میں جھگڑا نہیں, ہر معاملے میں روڈ بند نہیں, ہر معاملے میں مظاہرہ نہیں. تو ہم ایکیڈیمک ایونٹس کی طرف گئے ہیں, ہم سوشل ایونٹس کی طرف گئے ہیں, ہم ویلفیئر کے ایونٹس کی طرف گئے ہیں. لیکن اب یہ سارا پورے پاکستان میں معاملہ ٹھیک ہے. یہ جو پرسیپشن اب بھی قائم ہے تو یہ جامعہ پنجاب کی وجہ سے قائم ہے. تو پھر میں نے پوری بات آپ کو بتائی کہ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو کمبل کو چھوڑ رہے ہیں, کمبل ہمیں نہیں چھوڑ رہا. تو اب لگے رہے, کوشش کرتے رہے. ابھی جس طرح انہوں نے بتایا ایک ایونٹ, یہ ہمارے صرف لاسٹ ایئر کی رپورٹ ہے, آپ اس میں دیکھیے یعنی ہم نے کیا کچھ کیا ہے. لیکن اگر ایک جھگڑا ہوگا نا, یہ کسی کو بھی یاد نہیں رہنا وہ یاد ہے, کیونکہ وہ ہائی لائٹ بہت ہوتا ہے, پروپیگیٹ بہت ہے. لیکن اس ہائی لائٹ کو روکنا بھی اگین وہ سی لاہور چل رہا تھا نا, تو باہر بس پہ چڑھ کے کسی نے تھوڑی بہت گڑبڑ کی. مجھے میں کیونکہ وہ میڈیا مینجمنٹ میں چیزیں دیکھ رہا تھا آپ کے ساتھ, تو مجھے باہر سے فون آیا میڈیا والوں کا کہ اندر تو اتنا ہیوی ایونٹ چل رہا ہے, تو باہر تو یہ توڑ پھوڑ, ابھی خبر یہ چل جائے گی کہ جمعیت کے پروگرام کے باہر توڑ پھوڑ. تو اب اس توڑ پھوڑ کو روکنا آپ کو اپنا جو پراپر جو آپ کا میڈیا مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے, PRO ہے, اسے اتنا اسٹرانگ کریں کہ کوئی انفارمیشن پبلش ہونے سے پہلے کم از کم پوچھ لیں. جی جی, لائک میں نے جب میڈیا کو انوائٹ کیا نا پچھلے سی لاہور میں, تو 80% نے یہ کہا کہ جمعیت والوں کو نہیں ہم ملنا چاہتے, یہ کہا. لیکن جب آ کے بیٹھے تو 4 گھنٹے تک میٹنگ چلی, میٹنگ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ واٹ آئی تھنک جو ڈائیلاگ ہے نا, بیٹھ کے ایک دوسرے کو سننا, اختلاف اپنی جگہ, گیپ ہے, یس, اس گیپ کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جمعیت کے کو ایجوکیشن پہ کچھ نظریات کچھ اور تھے پہلے, اب کیا نظریات ہیں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کچھ اور تھے. خود ہمارے اپنے پروگرامات میں طالبات کی شرکت پہ نظریات کچھ اور تھے, اب کچھ اور ہیں. اصل میں حالات بہت بدل گئے ہیں. اب آپ اگر بات کرتے ہیں کہ جی کو ایجوکیشن, تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ خواتین کی تعلیم کے خلاف ہیں, جبکہ ہمارا مطالبہ اب یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی یونیورسٹیز کو قائم کیا جائے, میڈیکل کالجز کو قائم کیا جائے. خود ہمارے اپنے ایونٹ میں اب طالبات کی مردوں سے زیادہ شرکت ہوتی ہے. ہمارے جتنے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں اور دعوتی سرگرمیاں ہوتی ہیں, تو چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ تعلیمی ادارے میں تو وہ تعلیمی ادارے کا اہم اسٹیک ہولڈر ہیں, اور دوسرا مستقبل میں ان کی گود میں پرورش پانا ہے. اگر ان کے تک ہماری دعوت پہنچتی ہے, وہ ہمارے تربیتی سیٹ اپ کے اندر سے گزرتے ہیں, تو یہ اچھی بات ہے. جب تو کو ایجوکیشن پہ سٹانس اب مختلف ہے, لیکن مطالبہ بہرحال اب بھی ہے کہ ان کے لیے الگ سے مطالبہ ہے, لیکن پریکٹیکل بھی ابھی ویسے ہی ہے, ڈنڈا والا نہیں, اب چینجنگ وہ نہیں, ہر وہ تو پہلے وہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے. نہیں. اب ویسے یہ دیکھیں, یہ میرا خیال ہے یہ نا وہ یہ جو ساری میں آپ کی بات کرتا ہوں, وہ جو پرسیپشن بنا ہے نا, وہ ایسی ہی چیزوں سے بنا ہے. یونین کے دور سے ایک لیگیسی تھی, یعنی اپنی ناک پہ مکھی بھی نہ بیٹھنے دینا, تو وہ سلسلہ, لیکن ان خرابیوں کو ہم نے بہت حد تک ختم کیا ہے. یعنی ہم اپنے لوگوں کو اب بھی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں
ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کے مکلف ہیں اور ہم کس چیز کے مکلف نہیں ہیں. مورل پالیسنگ اور یہ سارا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام صرف دعوت کا ہے. کوئی اس کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا اس کی مرضی. پہلے تعصب تھا نا کہ جی جی جمعیت نے اپنا ہی ایک وہاں پہ سیٹ اپ اپنی ایک ہاں جی ریاست قائم کی. اب آپ کے آفیسز ہیں جامعات میں؟ ہمارے تنظیم کا دفتر ایڈمیشنز شروع ہونے لگتے تھے تو ٹیبل لگا کے جناب وہ آپ کے بندے گائیڈ کرتے تھے بچوں کو, بڑا وہ بچوں کو گائیڈ کرتے تھے اب بھی پراپر طریقے سے. لیکن اب چونکہ چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں تو اب ان کو گائیڈ کرنے کا طریقہ بھی بدل گیا ہے. کیمپ لگتے ہیں ہمارے ایسے کمرہ ایک وہ کہتے تھے ایک نہیں قبضہ والا نہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ایسا ہوتا تھا ہر طلبہ تنظیم کرتی تھی. لیکن اب وہ چکر قبضے وبضے والا وہ اب نہیں. الاٹمنٹ ہوتی ہیں تو ان میں سے یہ ایک کمرہ ہمارا دفتر ہوتا ہے. پڑھ رہا ہے کوئی ساتھی اس کی کوٹا سسٹم ہے اس کا اپنی جمعیت کا جامعات میں کہ آپ کو اتنے کوٹا نہیں اتنی سیٹس ہیں آپ کا نہیں یہ تو کسی کو بھی نہیں نظر آن لائن ہے. اب کسی جماعت کو یہ آن لائن پہلے تھا اب تو آن لائن ہو گیا نا. ابھی تو فرق ہے یونین بھی کچھ جماعتیں جو ہے نا وہ اپنا جی آپ اکثر و رسوخ کے ساتھ کرواتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن اب نہیں ہے. اب آن لائن ہے چیزیں. ڈنڈی پھر بھی مارتے ہیں یعنی وہ اثر و رسوخ ابھی بھی جی اثر یعنی ایم پی اے صاحب کا فون آیا کہ میرا ایڈمیشن ہے وہ, لیکن وہاں پہ پھر اگر طلبہ تنظیم مضبوط ہے وہ ڈنڈی بھی نہیں مارنے دیتے. کسی کا ہاتھ مارا جائے. آپ منصیرہ سے ہیں؟ میں مانسیرہ سے ہوں. کتنے عرصے سے لاہور میں؟ بس فروری سے, لاسٹ ایئر کے فروری سے.